अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी रीडिंग बडी। आज हम पढ़ेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। अब्बू मैंने चंदा को कहीं नहीं जाने देना। 5 साल उम्र में बकरे के गले में प्यार से बाहें डालते हुए कहा और इसे घास खिलाने लगा। अमजद साहब को इस वक्त नन्ही उम्र पर बेपनाह प्यार आ रहा था। साथ ही वो इस बात पर भी बेफिक्रमंद थे कि आखिर किस तरह इसे समझाएं। ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी थे और उमर को बकरे से इस कदर मोहब्बत हो गई थी। स्कूल से वापस आते ही इसके पास से उठने का नाम न लेता। जब से स्कूल में छुट्टियां हुई थी वो ज़्यादातर वक्त बकरे के पास ही रहता। इसी ने बकरे को चंदा का नाम भी दिया था। चूँकि ये बकरा गांव से आया था और घर का पला हुआ था, इसलिए वो भी बच्चों के साथ बहुत मायूस था। बेटा, ये ईद की कुर्बानी का जानवर है। अमजद साहब ने उमर के पास बैठकर प्यार से उससे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी ना। उमर मुंह बनाकर बकरे को प्यार करता रहा, जैसे उसने अब्बू की बात सुनी ही नहीं। बरामदे में बैठे उमर के दादा अबू दिलचस्पी से ये सब देख रहे थे। उन्होंने अखबार लपेटकर गोद में रखा और ऐनक उतार कर अमजद साहब को मुखातिब करते हुए बोले, भूल गए बेटा, जब तुम भी बच्चे थे और मैं तुम्हें यही बात समझाया करता था। अमजद साहब ने पलटकर अपने अब्बू को देखा। उनके अंदाज में एक अजीब सी बेचारगी थी, जैसे वो अपने बेटे से हार गए हों। इधर आओ उमर बेटा, दादा अबू ने प्यार से बुलाया तो उमर भाग कर उनके पास आ गया। वो अपने दादा अबू की बेहद इज्जत करता था और लाड प्यार में भी उनकी बात टालने के बारे में नहीं सोच सकता था। बेटा, क्या आपको मालूम है हम कुर्बानी क्यों करते हैं? दादा अबू ने अपने पोते को प्यार करते हुए पूछा। दादा अबू, जब हज होता है तो जब हज होता है तो वहाँ भी कुर्बानी होती है और हम यहाँ अपने घर में कुर्बानी करते हैं। दादा अबू ने मुस्कुराकर उमर के अब्बू को यूं देखा जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों, जब बच्चों को कुर्बानी का फ़लसफ़ा ही नहीं समझाओगे तो यही हाल होगा। उमर बेटा, क्या मैंने कभी आपको अजीम कुर्बानी के बारे में बताया है? दादा अबू ने उमर को अपने पास बिठाते हुए पूछा। उमर ने अपने नन्हे मुन्ने से सर को दाएं बाएं हिलाकर नफ़ी में जवाब दिया और कहा, दादा अबू, कितने दिन हो गए हैं आपने मुझे कोई कहानी ही नहीं सुनाई। आप भी तो हर वक्त अपने चंदा के साथ मसरूफ़ रहते लगे हो। दादा अबू ने मसनूई नाराज़गी से जवाब दिया। दादा अबू को तो आप जैसे भूल ही गए। दादा अबू, आप तो हमारे घर के बड़े हैं, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? उमर तेज़ आवाज़ में बोला, जैसे उसे ये बात कुछ इतनी अच्छी ना लगी हो। आज मैं सारा दिन आपके पास रहूँगा। चंदा को तो मैं दूर से भी देख सकता हूँ। दादा अबू ने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मालिके दो जहां ने उन्हें इस कदर फरमाबरदार औलाद से नवाजा था। थोड़ी देर तक सहन में अल्फाज को तरतीब देने के बाद वो बोले, बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि जो कुछ मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं बल्कि सच्चा कुरानी वाक़या है। इसमें अल्लाह
بہت برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ایک عظیم قربانی کا ذکر ہے۔ ہمارے پیارے آقا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت نہ صرف بت پرستی کا بڑا زور تھا بلکہ اس زمانے کا بادشاہ نمرود بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلواتا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ یہی نہیں، وہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کے دروازوں پر ان ستاروں کے بڑے بڑے بت بنا کر نصب کر رکھے تھے۔ وہ وہاں میلے لگاتے، جشن مناتے اور جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے تاکہ ان کے دیوتا خوش ہوں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر صرف بت پرست ہی نہ تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، یعنی وہ بت بناتے، لوگ ان سے بتوں کو خرید کر لے جاتے اور پھر ان کی عبادت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے لیکن وہ اپنے والد کے کام اور لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر سخت حیران ہوتے۔ آپ اکثر سوچا کرتے کہ جن بتوں کو وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور تراشتے ہیں، جو اپنے وجود سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ ہلنے جلنے سے بھی معذور ہیں، وہ کس طرح ان لوگوں کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں؟ جب کچھ اور بڑے ہوئے تو آپ کی سوچ مزید پختہ ہو گئی کہ یہ بے جان بت اور ان کو پوجنے والے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جب آپ لوگوں سے سوال کرتے کہ تم ان بے جان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو وہ کوئی جواب نہ دے پاتے، بس یہ کہہ کر آپ کو ٹال دیتے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہمیں کیوں اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں۔ ایک دن ان بت پرستوں کا شہر سے باہر کوئی میلہ تھا، تمام لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے میلوں ٹھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اگر کبھی کسی نے میلے میں جانے پر اصرار کیا بھی تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس روز جب سارا شہر خالی ہو گیا تو آپ بت خانے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے بت خانے میں تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ شام کو جب بتوں کے پجاری واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے دیوتا کا یہ حشر دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے، ساتھ ہی انہیں غصہ بھی آیا۔ اب وہ اس شخص کو تلاش کرنے لگے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ آخر سب کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی گیا، کیونکہ آپ ہی ان کے بتوں کے سب سے زیادہ خلاف تھے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر اس بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان جھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن سے مرادیں مانگتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو کلہاڑی تو بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہیں اس نے ہی تو تمہارے چھوٹے خداؤں کا صفایا نہیں کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے جواب دیا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بت تو بے جان ہے، بھلا یہ کیسے ان سب بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ اس پر
آپ نے فرمایا کہ جب یہ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتا تو تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ اس پر وہ سب لاجواب ہو کر وہاں سے چلے گئے اور آپ کے والد سے جا کر شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ جب والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی تو آپ نے انہیں بھی بت پرستی سے روکا۔ اس پر ان کے والد سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ اگر آپ نے مجھ سے ایسی بات کہی تو آپ کو سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ آپ نے انہیں ادب سے سلام کیا اور فرمایا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین ہو گیا کہ مٹی اور پتھر سے یہ بت خدا نہیں ہو سکتے تو آپ سوچنے لگے کہ آخر خدا کون ہے۔ رات جب نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو سوچنے لگے کہ یہ چمکتے دمکتے ستارے خدا ہوں گے، مگر تھوڑی دیر بعد جب ستارے بھی غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ جن چیزوں پر زوال آ جائے وہ تو خدا نہیں ہو سکتے۔ اب آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ستارے نہیں تو پھر یہ چاند ہی خدا ہوگا، مگر جب چاند بھی غائب ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ ہو گیا ہوتا۔ اب آپ نے چمکتے ہوئے روشن سورج کو دیکھا اور سوچنے لگے کہ یہ سب سے بڑا ہے، یا یہی میرا رب ہوگا، لیکن شام کو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے زوال آ جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، میں ان معبودوں سے سخت بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اور فرمایا کہ میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ در حقیقت آپ کو ایک اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ یہ سب باتیں صرف آپ نے اپنی قوم کے سامنے ان کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بطور مثال پیش کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دیں۔ بتوں کی مخالفت کرنے پر آپ کی قوم پہلے ہی آپ کی دشمن تھی۔ جب آپ اسے کھلا مکھلا ایک اللہ کی طرف بلانے لگے تو وہ آپ سے اور زیادہ ناراض ہو گئے اور جان کے دشمن بن گئے۔ جب وہاں کے بادشاہ نمرود کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے قیدی کو بلا کر آزاد کر دیا جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے دھڑک ہو کر کہا کہ میرا رب ہر روز مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تم سچے ہو تو کل اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے ایک مشرق وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ آپ بہت بڑی آگ جلائی جائے اور
اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک کر جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے سب کو عبرت حاصل ہو اور کوئی بھی ان کے بتوں کو برا نہ کہے۔ نمرود کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے فوراً ایسی زبردست آگ روشن کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں تو انہیں آگ لگا دی گئی۔ وہ بے حد خوفناک آگ تھی۔ اس کی تپش اس قدر تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے ڈرایا گیا، لیکن آپ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے اس آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن میں ایک اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کروں گا۔ اس پر نمرود نے حکم دیا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ ذرا سا بھی قریب جانے پر جھلسنے کا خطرہ تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ایک منجنیق میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بالآخر ایسا ہی کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں دور سے پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ایک سبز باغ میں تبدیل ہو گئی اور آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکی۔ اسی کے باوجود نمرود آپ کی تعلیمات پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھروں کا عذاب بھیجا۔ ننھے منھے مچھروں نے اس کی فوج کو ایسا کر دیا کہ صرف ہڈیوں کے پنجر باقی رہ گئے۔ خود نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور اسے اتنا پریشان کیا کہ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی تو نمرود کو سکون ملتا۔ آخر کار اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک اللہ کی طرف ایمان لے آئے۔ آپ ان کے ساتھ پہلے فلسطین اور دمشق میں جا کر آباد ہو گئے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر آپ نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس زمین میں نہ کہیں پانی تھا اور نہ ہی کھیتی باڑی ہو سکتی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں لیکن پانی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہی چشمہ آج کل زمزم کے نام سے مشہور ہے اور اس کے پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جس طرح پانی کی تلاش میں بے قرار ہو کر صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، حاج کرام پھر بھی آپ کی سنت میں اس عمل کو دہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حج کا رکن بنا دیا۔ اسے سعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب پانی بہنے لگا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بھی اختیار کہا، زمزم زمزم، اس کا مطلب ہے رک جا۔
آپ نے یہ الفاظ ادا کرتے ہی پانی اسی مقام پر رک گیا۔ زمزم کا وہ چشمہ اب آپ کی ملکیت تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آ کر آباد ہوتے رہے اور وہ جگہ ہری بھری ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے تو اپنے بیٹے اور بیوی کو صحیح سلامت پا کر رب کریم کا شکر ادا کیا۔ آپ نے بھی اسی مقام پر رہائش اختیار کر لی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی طلب کی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کا یہ حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو ضرور پورا کریں۔ آپ انشاءاللہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم پائیں گے۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے اسے جھڑک دیا اور کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہ مقام جمرات کہلاتا ہے، جہاں آج بھی حاج کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مقام جمرات کہلاتا ہے، جہاں آج بھی حجاج کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ تڑپے نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی محبت ہی اس فرض کی ادائیگی میں اڑے نہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ تڑپے نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی محبت کہیں اس فرض کی ادائیگی میں اڑے نہ آئے، اور اپنے بیٹے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ تڑپے نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ بیٹے کی محبت کہیں اس فرض کی ادائیگی میں اڑے نہ آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ تڑپے نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی محبت کہیں اس فرض کی ادائیگی میں اڑے نہ آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ تڑپے نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی محبت کہیں اس فرض کی ادائیگی میں اڑے نہ آئے، اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی کھولی تو آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں آپ دونوں عظیم ماں بیٹے پورے اترے۔ آج اسی عظیم قربانی کی پیروی اور سنت ابراہیمی میں ہم ہر سال عید قرباں مناتے ہیں۔ اسی موقع پر لوگ خوبصورت جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور ان کا گوشت غریبوں اور مستحق رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
توفیق ملتی ہے وہ اس کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ وہ پھر تمام فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی بھی اسی موقع پر کرتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان دونوں عظیم بیٹوں نے ازسرنو خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دعا کی کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو بتوں کا پجاری بنا